अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ में मोहम्मद मालिक। सबसे बड़ी खबर आज तो ये है कि जो इमरान खान साहब को साइफर ट्रायल के अंदर रिलीफ मिली। चैलेंज किया हुआ था कि जी जेल में ट्रायल नहीं होना चाहिए और इसको चैलेंज किया। और दूसरा उनका मुतालबा ये था कि जज कम अज़ कम बदला जाए। जज साहब तो नहीं बदले हाई कोर्ट ने, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि कालदम है और प्रोसीजर लैप्सेस यानी कि टेक्निकल पॉइंट्स कि इस तरह चीज़ें होनी चाहिए थी, उस तरह प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ। और इंटरेस्टिंगली उसी फैसले में हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि जेल ट्रायल हो सकता है अगर कानून के मुताबिक हो, प्रिजाइडिंग जज उसको बनाए, उस पर ऑर्डर करे और फिर वो गवर्नमेंट जो है उसको नोटिफाई कर दे। जो रूल्स कोर्ट किए हैं हाई कोर्ट ने अपने फैसले में, उसके मुताबिक बड़ा क्लियर है। जो हाई कोर्ट के रूल्स हैं उसके मुताबिक भी प्रिजाइडिंग जो है मजिस्ट्रेट, वो अगर समझता है कि ट्रायल होना चाहिए अंदर तो वो डिसाइड करेगा, फिर वो डिस्ट्रिक्ट जज के थ्रू हाई कोर्ट को नोटिफाई कर देगा और गवर्नमेंट को नोटिफाई करेगा। यहाँ पे उल्टी गंगा बही, पहले नोटिफिकेशन आ गया, जज ने फॉर्मली ऑर्डर नहीं किया, तो इन टेक्निकल ग्राउंड्स पे तो बात ये हो रही कि क्या ये एक वक्ती रिलीफ है, एक वक्ती खुशी है, या ये लॉन्ग टर्म रिलीफ भी है। और लेकिन इसका एक पॉलिटिकल एंगल है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो भी हम बात करेंगे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब की आज अपील की हेयरिंग शुरू हो गई। एवन फील्ड का वर्डिक्ट उन्होंने चैलेंज किया हुआ है और उन्होंने अल अज़ीज़िया चैलेंज किया हुआ है। आज जब बात हुई तो कोर्ट ने कहा कि चलें अभी अल अज़ीज़िया को छोड़ें। वैसे भी अल अज़ीज़िया के मेरिट्स पे डिस्कशन नहीं हुई भी, पहले एवन फील्ड को लेते हैं। और ये 27 नवंबर को अब अगली हेयरिंग होगी। इसके अलावा जो आपने पॉलिटिकल सुन ली इब्तदाइये में भी, लग ये रहा है कि नवाज शरीफ साहब, मौलाना साहब, MQM, आपकी बाप पार्टी या जो भी थी, अब तो मुस्लिम लीग में आ गए हैं वो लोग, अब सिर्फ GDA रह गया है, ये अब एक तरफ इकट्ठे हो रहे हैं। और पीपल्स पार्टी वो शायद PTI वाली जगह लेने की कोशिश कर रही है और वो अपने आप को कम अज़ कम इलेक्शन तक अपोजिशन के रूप में सामने आ रही है। बड़े सख्त बयान आ रहे हैं, शेर तो बिल्ली निकला। फिर आपको याद है अंकल्स का बयान बड़ा फेमस एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने दिया था। आज उसी की झलक हमें नज़र आई जब बिलावल ने कहा ये बूढ़े लोगों की अब बात छोड़ें, अब यंगस्टर को मौका दें, मुझे मौका दें। और उस पर रिएक्शन भी आया मौलाना फजल रहमान वगैरह का। लेकिन लग ये रहा है सड़क भी गर्म हो रही है और अदालत भी गर्म है। तो हम सबसे पहले अदालत से शुरू करेंगे बिकॉज इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन बड़ी सीरियस हैं। हमें ज्वाइन किया हुआ है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने, सेनेटर हैं PTI के और सीनियर लॉयर हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी हैं। हमें मज़हर अब्बास ने ज्वाइन किया हुआ है, सीनियर जर्नलिस्ट। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशन हम मोहसिन बेग को भी वो बात करेंगे, वो भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अली, आपसे शुरू होता हूँ। पहले तो ये बताइए, बिकॉज बहुत से लोग इसको इसलिए इम्पोर्टेंट समझ रहे हैं कि एक ख्याल था, एक तासुर था कि जिस स्पीड से केसेस चल रहे हैं तो ये फरवरी से पहले हो सकता है वर्डिक्ट आ जाए, जिस स्पीड से ट्रायल चल रहा था। और वर्डिक्ट ऐसा है कि जिसमें उम्र कैद भी हो सकती है, सजाए मौत भी इसकी सज़ा हो सकती है। लेकिन आज जो सस्पेंड हुआ है सारा, तो कोर्ट ने कह दिया है कि पुराने जितनी वो चीज़ें हैं वो बेसिकली अब निशो होगी, ख़त्म हो गई चीज़ें। तो अब ये वक्ती रिलीफ है। अब ये भी तो होगा ना कि कल दोबारा वही जज साहब एक ऑर्डर निकाल देते हैं जो प्रोसेस फॉलो करते हैं और फिर कैबिनेट उसको अप्रूव कर देती है। द ट्रायल में रीस्टार्ट अगले 2-4 दिनों में भी हो सकता है। तो ये कितनी रिलीफ है? कुछ दिनों की है, कुछ घंटों की है, कि कुछ हफ्तों की है? अब देखें जी, रिलीफ जहां तक टाइमिंग का ताल्लुक है कि क्या केस डिले हो गया या हो सकता है मजीद, उसका जहां तक ताल्लुक है, आपकी बात दुरुस्त है कि जो पहले प्रोसीडिंग्स हुई वो चूंकि गैर आइनी थी, गैर कानूनी थी, वो एक प्रोसीजर नहीं फॉलो किया गया था जो रिक्वायरमेंट है कानून की। तो अदालत ने कहा कि वो सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कलअदम और अब दोबारा से शुरू किया जाए केस को। तो उस हद तक तो जो पहला कुछ हो गया ख़त्म हो गया, लेकिन आगे वो उसी स्पीड से आगे ज़रूर चल सकता है जिस स्पीड से पहले चल रहा था केस। तो उस लिहाज से आप दुरुस्त कह रहे हैं कि शायद थोड़ा सा टाइम तो बाय हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह अभी उसको आगे चलाए अगर तेज़ी से तो वो चला सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा अहम बात है मेरी नज़र में वो ये है कि हमें जो मसला मेरिट्स को या केस को तेज़ चलाने से इतना नहीं था, मेरिट्स पे भी कोई मसला नहीं, मेरिट्स पे हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, बड़ा मजबूत केस है। लेकिन चूंकि एक ट्रायल जो चल रहा था ये साफ शफाफ ट्रायल नहीं था,
یہ ایک ان کیمرہ ان جیل ٹرائل تھا، اس لیے ہم نے یہ ٹیکنیکل موقف لیا کہ جب تک یہ ٹرائل اوپن نہیں ہوتا، صاف شفاف نہیں ہوتا، میڈیا نہیں بیٹھ سکتی، اس کو لوگ سن نہیں سکتے، تب تک یہ ٹرائل نہ چلایا جائے. تو اس لحاظ تک اس حد تک تو ہم کامیاب ہو گئے ہیں. اب اگر ٹرائل چلتا ہے اور سارے پروسیس فالو ہوتے ہیں اور فیئر ٹرائل کے جتنے لوازمات ہیں، جتنے ایشوز ہیں، وہ اس کے مطابق چلتا ہے ٹرائل، تو پھر ہم اپنے دلائل پیش کریں گے اور پھر ہمیں کوئی اس میں میرٹس میں کوئی کسی قسم کا خدشہ نہیں ہے کہ ہم کنوکٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے معاملے ہیں، بہت سارے ایسے قانونی نکات ہیں جس پہ ہم بڑے سالڈ گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں، بڑی مضبوط. نہیں، لیکن ایک چیز بتائیں، وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کیٹیگوریکلی لکھا ہے کہ اگر پریزائڈنگ جج سمجھتے ہیں کہ ایسے حالات ہیں، ایسی سرکمسٹانسز ہیں، تو وہ جیل ٹرائل آرڈر کر سکتے ہیں اور وہ ان کیمرہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا دوسری طرف نے کہ دیکھیے یہ ان کیمرہ نہیں تھا، ان کی فیملی کے ممبران آ کے ٹرائل دیکھ رہے تھے. تو اگر میڈیا نہیں ہے، باقی لوگ نہیں ہیں، لیکن ان کی فیملی کے افراد کو اجازت ہوتی ہے اور دوبارہ انہی سرکمسٹانسز میں کیس ٹرائل ہوتا ہے جیل کے اندر، تو کیا تب آپ لوگوں کا سٹانس کیا ہوگا؟ دیر از ناٹ جنرل پبلک نہیں ہے، میڈیا نہیں ہے، لیکن ان کے فیملی کے لوگ ہیں، تو پھر تو اوپن ٹرائل ہے ان اے وے، تو کیا تب آپ دلائل نہیں دیں گے؟ جی دیکھیں، جو فیصلہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ ضرور جیل ٹرائل ہو سکتا ہے اور ان کیمرہ ٹرائل بھی ہو سکتا ہے خاص مخصوص وجوہات کی بنا پہ، لیکن جو بھی فیصلہ کیا جائے گا وہ تحریری فیصلہ ہوگا اور اس میں جو وجوہات ہیں وہ دینی پڑیں گی. اور اگر وجوہات جو وجہ دی گیا ہے ان کیمرہ ٹرائل کی، اگر ہماری نظر میں وہ غیر قانونی یا غیر آئینی وجہ ہوگی تو ہم اس کو پھر چیلنج کریں گے. لیکن علی پہلے تو وجہ دے چکے ہیں نا، وہ سیکیورٹی کنسرنز بتاتے ہیں، اور وہ جس طرح ملک میں اس وقت ویسے بھی لہر آئی ہوئی ہے دہشت گردی کی، تو وہ تو لیجٹیمیٹ کنسرن ہے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی سیکیورٹی ہے، ہم ایگزیکٹو ہیں، ہم رسک نہیں لے سکتے، اور اس سے زیادہ they'll just repeat that ریزننگ. اس کے علاوہ ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے دینے کی. جی دیکھیں، وہ ضرور اس حد تک یہ وجہ شاید درست ہو کہ جیل میں ہی ٹرائل ہو، لیکن یہ وجہ ایک ان کیمرہ ٹرائل کے لیے نہیں بن سکتی. یعنی دو مختلف چیزیں ہیں، ایک ہے کہ مخصوص جگہ پہ ٹرائل چلائی جائے اور ایک ہے ان کیمرہ ٹرائل چلائی جائے، یعنی کہ اس کی پروسیڈنگز جو ہیں وہ میڈیا بھی نہ دیکھ سکے، اس پہ پوری ایکسیس جو ہے وکلا کی وہ نہ ہو. میں اسی لیے پوچھ رہا ہوں، اگر وکلا تو آپ جائیں گے، اگر ان کے فیملی ممبران کو بھی وہ دیکھنے دیتے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ ہم دیکھنے دے رہے تھے، تو پھر یہ ان کیمرہ ٹرائل تو نہ ہوا، تو پھر اس میں آپ دلائل نہ دینے کی آپ کے پاس کیا وجہ رہ جائے گی؟ ان کیمرہ ٹرائل ہوا. جی دیکھیں، جہاں تک فیملی کا تعلق ہے، ان کو اگر پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت دی جائے تو وہ بھی درست ہے، لیکن وہ فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کرتا. اگر آپ یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس دیکھیں، اس کا آرٹیکل 14 اور 15 دیکھیں، تو اس میں واضح طور پہ یہ لکھا ہے، اور یہی آرٹیکل 10A ہمارا جو آئین ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو ایک اوپن ٹرائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا ایویڈنس آ رہا ہے، جتنا شہادتیں آ رہی ہیں، جتنی ڈیفینس پیش کی جا رہی ہے، وہ پبلک تک پہنچ سکے. یعنی کہ اس پہ میڈیا بیٹھا ہو، میڈیا اس پہ ڈسکس کر سکے، میڈیا اس کو دیکھ سکے، میڈیا اس پہ اور لوگ اس پہ بحث کر سکیں، تاکہ ایک شفافیت ہو ٹرائل میں. اچھا، میں بھی آپ پہ اس پہ بھی آنا ہے جو آپ نے جج صاحب کا مانگا تھا. میں ذرا مظہر کو بھی اس میں شامل کر لوں. مظہر، بہت سے لوگوں کا خیال تھا انیشلی، اور ان کے کچھ لوگ تھے، ایک دو مفرور بھی ہیں جن سے میری فون پہ بات ہو رہی تھی، انیشلی بڑے ایکسائٹڈ تھے. انہوں نے کہا دیکھو یار اب یہ ہوگا، ہمیں بریک مل گئی، اب عمران خان کو کنوکشن نہیں ہو سکتی، ورنہ الیکشن سے پہلے ہو جانی تھی. تو میں نے ان سے یہی بات کی جو میں علی صاحب سے پوچھ رہا تھا، علی ظفر سے، کہ یار وہ تو 2 دن کے اندر پروسیس کے جو لیپسز ہیں ختم ہو کے یہ عدالت اگلی منڈے سے بھی شروع ہو سکتی ہے میکس، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کے خیال میں جو آج کی ریلیف ہے یہ کیا ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں گونگلوں سے مٹی جھاڑنا، یہ وہ تھی، اٹ واز جسٹ آپٹکس آف کورٹ کے بیسکلی، یا اس کی کوئی لانگ ٹرم بینیفٹ نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں مالک، میرے خیال میں تو یہ بریک ہے، یہ مجھے بہت بڑی ریلیف تو نہیں لگ رہی نظر آ رہی.
کیونکہ الٹیمیٹلی دیکھنا یہ ہے کہ ٹرائل کس طریقے سے ہوتا ہے، کس سرکمسٹانسز میں ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا، علی ظفر صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ کورٹ روم کس طرح کا ہے، اس میں اس کی کیپیسٹی کیا ہے، کتنے لوگ آ سکتے ہیں. ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ میڈیا کی تو ایک فوج ہے، تو کتنا میڈیا کور ہو سکتا ہے. آپ اس طریقے کو، یہ ساری چیزیں، کیونکہ جو ملٹری کورٹس نارملی ہوتی ہیں جو ہم نے دیکھی ہیں جیل کے اندر اس طرح کے، وہ بہت چھوٹے کمرے ہوتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ ایون ڈیورنگ دا ٹرائل، ایک نارمل ٹرائل میں بعض سچویشنز ایسی آتی ہیں کہ جہاں یہ درخواست دی جاتی ہے کہ جی یہ حصہ اس کا ان کیمرہ کر لیا جائے. لیکن جنرلی دیکھا ہے کہ اگر آپ، جو نواز شریف صاحب کا ہائی جیکنگ کا ٹرائل ہوا تھا، وہ ایک نارمل کورٹ روم میں نہیں ہوا تھا، ایک بڑے ہال میں ہوا تھا، جو کراچی میں کلفٹن پر ایک بڑا ہال تھا، اور وہ ان کیمرہ بھی ایز سچ نہیں تھا، لیکن ریسٹرکشنز تھی، سب لوگ نہیں جا سکتے تھے تھرو پاسز، یا اس طرح الاؤ کیا جاتا تھا اس کے اندر. تو سرکمسٹانسز ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اگر جیل کے اندر ٹرائل نہیں کر رہے ہیں تو کسی ایسی جگہ پہ ٹرائل. تو آپ کے خیال میں یہ ایک بڑی ٹیمپرری نہیں، میں مظہر یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ٹیمپرری ریلیف تو ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ ٹیمپرری ریلیف ہے. آپ کے خیال میں ٹیمپرری ریلیف اس لیے مل گئی ہے کہ یہ تاثر بھی ذرا تقویت پکڑے کہ شاید کورٹس بڑا ایون ہینڈڈلی ڈیل کر رہی ہیں؟ کیونکہ لگتا تھا نا کہ جتنی ریلیفس مل رہی ہیں نواز شریف صاحب کو، تو اچانک لگ رہا تھا کہ تمام عدالتی ہوائیں ایک ہی طرف چل پڑی ہیں. تو کیا یہ تھوڑا سا بیلنسنگ ہو رہی ہے یا ایک نیچرل آپ کو چیز لگی ہے؟ یہ اس میں دیکھیں، ایک تو پی ٹی آئی نے خود عمران خان صاحب کی طرف سے بھی اور بشرا بی بی کی طرف سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ، اور خاص طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر جو ہے وہ اعتراض داخل کیا ہوا ہے کہ، اور ان پر عدم اعتماد ایک طریقے سے کیا ہوا ہے. تو وہ ایک یہ تو چیز ہوتی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اگر بالکل پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہو کہ ان کے حق میں کہیں بھی فیصلہ نہیں آ رہا، کوئی بھی ان کو ریلیف نہیں مل رہا، تو وہ ایک پریشر تو ہوتا ہے اس میں. ایون ادروائز بھی دیکھیں، جیل ٹرائل اوپن ٹرائل ہو نہیں سکتا. جیل کی اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے، اپنی جورسڈکشن ہوتی ہے. یہ کہنا کہ جیل کے اندر اوپن ٹرائل تو نہیں ہو سکتا. نہیں، اور رولز میں بھی ہے، وہ ہائی کورٹ رولز میں بھی ہے کہ جو کنسرن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا رولز میں ہے، ان کی پرمیشن ضروری ہے. ایک اور کیس بھی علی ظفر صاحب سے پوچھ لیں. علی بتائیے، ہاں ایک بات بیچ میں رہ گئی تھی، آپ لوگوں نے وہاں پہ بڑا یہ بھی اصرار کیا کہ جی اگر جیل ٹرائل نہیں روکنا کم از کم جج بدل دیں، لیکن کوئی آرگومنٹس ہمیں نہیں سننے کو ملے کہ آخر جج صاحب کو کیوں بدل دیں؟ اتنا کیا گریو مس کانڈکٹ ہے جس کی بیسس پہ آپ جج ٹرانسفر چاہ رہے تھے کہ چینج ہو جائیں؟ آپ کی بات درست ہے. یہ درخواست میں یہ بھی ایک پریئر تھی کہ جج صاحب کو تبدیل کیا جائے، کیونکہ اس کا موقف یہ لیا گیا تھا کہ ان کی جو نوٹیفیکیشن ہے، ان کو جو اپوائنٹ کیا گیا اس کیس کی ٹرائل کے لیے، وہ ہائی کورٹ کی اجازت کے بغیر لیا گیا. اس طرح کی ٹیکنیکل آبجیکشنز تھیں. اس میں مس کانڈکٹ کی آبجیکشن نہیں تھی، لیکن ٹیکنیکل پروسیجرل آبجیکشنز تھیں. لیکن عدالت نے سمجھا کہ یہ جو آبجیکشنز جو ہیں درست نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ جو نوٹیفیکیشن ہے اپوائنٹنگ دا جج، جس میں جج صاحب کو کہا گیا تھا کہ وہ یہ کیس کی سماعت کریں، وہ نوٹیفیکیشن درست ہے. تو اس لیے اس حد تک تو یہ کیس کا ہاں، فیصلہ، کیونکہ وہ تو بات یہ اٹھی تھی نا، عدالت نے پتہ کیا کہ یہ ایگزیکٹو نے جج اپوائنٹ کیا تھا کہ ہائی کورٹ نے انیشیٹ کیا. پھر رجسٹرار نے کہا کہ جی ہائی کورٹ نے انیشیٹ کیا پروسیس، اپوائنٹمنٹ تو ہو گیا. تو یعنی کہ اب آپ کی یہ بحث ختم ہو گئی ہے کہ جج چینج ہونا چاہیے، بیکاز اگر پروسیجر لیپس نہیں ہوا تو پھر ناؤ یو آر اسٹک ود دا سیم جج صاحب، رائٹ؟ جی بالکل. ابھی فی الحال تو یہی ہے، لیکن اگر یہ فیصلہ ہوا قانونی ٹیم کے ساتھ مشاورت کے بعد کہ اس ایسپیکٹ کو چیلنج کرنا ہے ہم نے آگے، تو پھر شاید ہم چیلنج کریں. لیکن فی الحال تو یہی پوزیشن ہے کہ یہی جو جج صاحب ہیں جو نوٹیفائڈ ہیں وہی ٹرائل کریں گے. اچھا، آپ کی اس میں کوئی لمیٹیشن بھی ہے پیریڈ کی
کہ کورٹ کے اوپر بھی کہ اتنے دنوں میں کیس کا فیصلہ کرنا لازم ہے کہ اٹس اپ ٹو دا کورٹ؟ نہیں دیکھیں، یہ تو عدالت کا جو فرض ہوتا ہے، بنیادی فرض ہے کہ کریں، اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ زیادہ ڈیلے بھی نہیں ہونا چاہیے اور اس میں اتنا جلدی بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کہتے ہیں کہ جسٹس ہریڈ از جسٹس بیریڈ، تو اس کو انصاف کو دفن بھی نہیں کرنا ہوتا۔ لیکن جب آپ کا کیس آج جو ساری پروسیڈنگز اب ہو گئی ہیں نل اینڈ وائڈ، تو کیا اب خان صاحب کا انڈائٹمنٹ بھی دوبارہ ہوگی کہ اس کے آگے سے چلے گی بات؟ جی دیکھیں، میری نظر میں تو انڈائٹمنٹ بھی دوبارہ ہوگی، کیونکہ ساری پروسیڈنگ نل اینڈ وائڈ ہو گئی ہیں، لیکن اگر انڈائٹمنٹ کے بعد بھی اگر یہ مزید آگے چلتا ہے تو ایشو بیسیکلی ٹرائل کا ہے، جہاں ایویڈنس ہوتا ہے، ایویڈنس میں لیا جاتا ہے، وہ سارے معاملات دوبارہ سے ہوں گے۔ بہتر تو یہی ہے، ابھی اس کا ڈیٹیلڈ آرڈر دیکھ لیں گے، لیکن لگتا یہی ہے کہ یہ بالکل ہی شروع سے شروع ہوگا جہاں یہ پروسیڈنگز شروع ہوئی تھیں، یعنی کہ انڈائٹمنٹ سے پہلے۔ مظہر، آپ نے کوئی سوال تو نہیں کرنا؟ کیونکہ پھر میں علی سے ذرا میاں صاحب کے اوپر بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں لیگل۔ میں علی ظفر صاحب کہہ رہا ہوں آپ نے تو کوئی سوال نہیں کرنا علی صاحب سے؟ جی مجھے یہ بتائیں علی ظفر صاحب، ایک تو یہ کہ ٹوٹل نمبر آف کیسز، کچھ کیسز تو ہائی پروفائل کیسز ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اس وقت، عمران خان صاحب کے اوپر ٹوٹل کیسز کتنے چل رہے ہیں، کتنے ہیں؟ اور ایک جو ان پر مقدمہ تھا، جو ان پر اٹیک ہوا تھا، ان پہ نہیں، ان کا مقدمہ جو تھا، جو ان کے اوپر اٹیک ہوا تھا، وہ مقدمہ کدھر چلا گیا؟ وہ کہاں کھو گیا؟ اس میں تو شخص بھی پکڑا گیا تھا، وہ سارے مقدمے کا کیا بنا؟ جی دیکھیں، جہاں تک مقدموں کا تعلق ہے، ایف آئی آرز تو بے تحاشا ہیں، آلموسٹ کہا جاتا ہے 100 سے بھی زیادہ، لیکن جو مین کیس ہیں جن پہ کانسنٹریٹ کر رہی ہے حکومت، وہ ایک ہیں توشہ خانہ والے کیس، جن میں ایک اپیل پینڈنگ ہے ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ایک جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جہاں سے یہ سارا کچھ شروع ہوا تھا اس کا کیس پینڈنگ ہے لاہور ہائی کورٹ میں فل بینچ کے سامنے، اور وہی کیس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے بھی پینڈنگ ہے۔ اس کیس میں عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ ہمیں وہ اپنا کیس وڈرا کرنے کی اجازت دی جائے، تاکہ وہ جو ہائی کورٹ لاہور ہے جو فل بینچ بیٹھا ہے وہ اپنی کیس کی سماعت کر سکے، لیکن ابھی تک کوئی 9 مہینے ہو گئے ہیں، وہ کیس وڈرا کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ تو وہ ایک عجیب و غریب سچویشن ہے جہاں ہم سماعت کرانا چاہ رہے ہیں کیس کی، لیکن وہ نہیں ہو رہا۔ تو ایک تو یہ توشہ خانہ والے کیسز ہیں، دوسرا القادر والا کیس ہے جو کہ نیب جس کی انکوائری کر رہی ہے، اور انفیکٹ کچھ دن پہلے میں بیٹھا ہوا تھا جیل میں عمران خان صاحب کے ساتھ، تو انکوائری اس وقت بھی کرنے آئے تھے اور وہ سوالات پوچھ رہے تھے۔ ایک یہ دوسرا کیس وہ ہے۔ تیسرا کیس جو ہے مین وہ سائفر والا ہے، جس کا بھی آپ جس کے اوپر پروگرام بھی کر رہے ہیں۔ یہ 3 میجر کیسز ہیں جو کہ اس وقت جن کی سماعت ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ 9 مئی کے کچھ کیسز ہیں جو کہ ابھی جن کی بیل سٹیج پہ ہیں، ان کی ابھی کوئی مزید کارروائی نہیں نظر آ رہی۔ یہ ہے مین پرنسپل کیسز جو۔ علی ایک چیز بتائیے، جو یہ نیب کی جب انکوائری ہوتی ہے، جیسے آپ وہاں تھے، تو کیا وہ اکیلے ہوتی ہے چیئرمین پی ٹی آئی سے، کہ یا عمران خان سے ان کے ساتھ ان کے لائرز بھی ہوتے ہیں؟ وہ اس کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے اس انکوائری کا؟ جی دیکھیں، ابھی تک تو جو فارمیٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں ان کو جیل میں ہی وہ جا کے ان سے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، تو کوئی وکیل ان کے ساتھ نہیں ہوتا یوزلی جب وہ ان سے سوالات کر رہے ہوں، اور وہ ایک نہیں بلکہ کئی بار ان کی ٹیم آ کے ان سے سوالات کر چکی ہے۔ لیکن ایک بار ایسے ضرور ہوا تھا کہ کچھ سوالات پوچھے گئے تھے میری پریزنس میں، لیکن جنرلی جو ہیں سوالات ان سے الگ سے ہی پوچھے جاتے ہیں۔ اچھا ایک اور چیز بتائیے، ایک طرف ایک کیس چل رہا ہے، وہ ہے جی مظہر میں صرف علی ظفر صاحب سے معلوم کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جب آپ کی میٹنگ ہوتی ہے
یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں ہوتی ہے، ظاہر ہے آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ سیل کے اندر ہوتی ہوگی. اور دوسرے یہ کہ ادھر آپ کے اور عمران خان صاحب کے علاوہ بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، یا جسٹ ون آن ون، یا جو بھی لائرز کی ٹیم ہے اور عمران خان صاحب ہے اس سے. دوسرے یہ کہ جو ابھی پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ نیب نے کوئی 1.5 گھنٹے تک ان کی انویسٹیگیشن کی تھی، کچھ عمران خان صاحب نے اس انویسٹیگیشن کے حوالے سے آپ سے چیزیں شیئر کی ہیں؟ جی دیکھیں، جہاں تک تو آپ کا پہلا سوال ہے، جو میٹنگ ہوتی ہے وہ ایک کمرہ ہے مخصوص جس میں میٹنگ ہوتی ہے، اور وہاں نارملی ایک یا دو، کم از کم ایک، اور یا نارملی دو بھی ہو جاتے ہیں، 2 لوگ تو ضرور بیٹھے ہوتے ہیں جو ساری دیکھ رہے ہیں، اور ان کو جو لایا جاتا ہے وہ بھی ان کسی پولیس کے افسر کے ساتھ ہی لایا جاتا ہے اندر، اور اکراس دا ٹیبل بیٹھتے ہیں وہ، اور وہاں گفتگو ہوتی ہے. تو اتنی کانفیڈینشیل یا اتنی سیکرٹ میٹنگ کی گنجائش نہیں ہے، یہ اس طرح نہیں ہے کہ الگ سے آپ کو ہوتی ہے. لیکن اس میں جتنا بھی آپ کوشش کریں، ایک لائر کلائنٹ کی جو ڈسکشن ضروری ہوتی ہے کیسوں کے بارے میں وہ کی جاتی ہے. تو یہ سچویشن ہے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں. آپ کا دوسرا سوال کیا تھا؟ وہ نیب نے جو ابھی کوئی 1.5 گھنٹے تک جو خبر آئی تھی، 1.5-2 گھنٹے تک انویسٹیگیشن کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ڈیٹیلز شیئر کی ہیں آپ سے، جو انہوں نے نیب نے ان کو انویسٹیگیٹ کیا 1.5 گھنٹہ، کوئی انہوں نے ڈیٹیلز شیئر کی ہیں آپ کے ساتھ؟ یہ دیکھیں، نیب جو کچھ ڈیٹیلز تو شیئر کی ہیں انہوں نے کہ کیا کس قسم کے سوال ہیں. اس سے پہلے جب وہ جیل میں نہیں تھے تب بھی ڈسکشن ہوتی رہتی تھی. سوال تقریباً وہی ریپیٹ ہوتے ہیں، وہی بار بار پوچھے جاتے ہیں، جو ہمیں بھی پتا ہے کیا سوال ہیں اور ان کے جواب کیا ہیں وہ بھی پتا ہے. لیکن چونکہ نتھنگ نیو. علی ایک چیز بتائیے، ابھی ایک کیس چل رہا ہے جس کے اندر ان کا عدت کے دوران شادی کا مسئلہ ہے، وہ چیلنج ہوا ہے، بڑا صحیح تھا. انٹرسٹنگلی کل انٹرویو چلتا ہے جیو پہ، اور اس میں خاور مانیکا صاحب آ کے وہی ڈیٹس کرتے ہیں کہ جو یہ ثابت کرے کہ عدت کے دوران ہوا تھا، اور بڑا ایک پرسنل ایشو اب اس کو ایک دوسرا اینگل دیا گیا. اس انٹرویو کی کوئی لیگل امپلیکیشنز ہیں خان صاحب کے لیے کہ جو ایکس میاں کہہ رہے ہیں اس کا وہ پیس انٹرویو کا ایز ٹیسٹمنی آئے، کہ یہ سمپلی ایک آپ کے خیال میں پوائنٹ سکورنگ یا پولیٹیکل چیز ہوگی، کہ اس کی کوئی لیگل حیثیت بھی ہے اس کی؟ جی، سب سے پہلے تو میں اس پہ 2 باتیں صرف کروں گا مالک صاحب. ایک تو یہ کہ ان کی اس پہ بات ہوئی تھی آج میری، کیونکہ آج بھی میری ملاقات ہوئی تھی خان صاحب سے، اور انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ جو کچھ بولا گیا ہے اس انٹرویو میں، جو انہوں نے پڑھا ہے وہ سارا جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے. لیکن جو زیادہ دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا مالک صاحب پرسنل ایشو ہے، اور آپ اس کو کہیں کہ اتنی یہ ایک لو بات ہے اس طرح کرنی. آپ ایک پولیٹیکل اوپوننٹ، ایک پولیٹیکل، نہیں، آئی ایگری ود یو. میں تو ایز اے لائر آپ سے پوچھتا ہوں، بیکاز جب یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ بائی کوئنسیڈنس، کوئی انسیڈنس نہیں ہوتی. میں تو صرف یہ پوچھتا ہوں کہ کیا انٹرویو کا جو ریلیونٹ پارٹ ہے اس معاملے میں اس کی کوئی لیگل قانونی حیثیت ہے؟ یہ صرف ایک انٹرویو میرا خیال ہے کہ ایک ملائن کرنے کے لیے، کسی کو ڈیفیم کرنے کے لیے ایک انٹرویو ہے، اس کی کوئی لیگل حیثیت نہیں ہے، اور ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. اس کو براڈ کاسٹ ہی نہیں ہونا چاہیے. ایسی چیزوں کو ہمیں بات کرنی چاہیے، جس طرح میں کہہ رہا ہوں گورننس کی ہمیں بات کرنی چاہیے، اکانومی کی ہمیں بات ویری کوئکلی آپ سے ایک اور سوال کرنا ہے. میں کل پروگرام میں تھے، عرفان قادر صاحب بھی تھے، عابد زبیری صاحب تھے، پاشا صاحب تھے. میرا ان سے سوال یہ تھا کہ اگر کنوکشن سیٹ اسائڈ بھی ہو جاتی ہیں نواز شریف صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے، تو جو ان پہ ایک ورڈکٹ آیا ہوا ہے سپریم کورٹ کا، جس میں انہوں نے یہ انٹرپریٹ کیا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کی تشریح کر کے کہ بھیا وہ نہیں ہے، وہ نااہل ہیں فار لائف. پی ایم ایل این کا سٹانس یہ ہے کہ وہ آفٹر الیکشن ایکٹ امینڈمنٹ وہ آپ کوالیفائڈ ہیں لڑنے کے لیے. میں چاہتا ہوں آپ کوئکلی سن لیں، میں اس پہ آپ کی رائے چاہتا ہوں، بٹ ناٹ ایز اے پی ٹی آئی سینیٹر. مجھے آپ کی رائے چاہیے جینوئنلی ایز اے مین آف لا، ناٹ آن پولیٹیکل لائنس، لیکن اسٹرکٹلی لیگل انٹرپریٹیشن پہ آپ کی میں رائے چاہوں گا. کیا اگر کنوکشنز ختم بھی ہو جاتی ہیں، سزائیں اسلام آباد ہائی کورٹ اڑا دیتا ہے،
تو تب بھی میاں صاحب پھر الیکشن کے لیے کلیئر ہے جیسے عرفان قادر صاحب کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، دو چیزیں ہیں. ایک تو سپریم کورٹ نے کہا ہے، ججمنٹ ہے کہ آپ نااہل ہیں فار لائف، تاحیات نااہل ہیں. دوسری طرف ایک قانون آیا ہے اور قانون کہتا ہے کہ وہ سزا 5 سال کے لیے ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ قانون اس ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ کر لیتا ہے، اس ججمنٹ کو ختم کر دیتا ہے؟ کیا یہ قانون ریٹروسپیکٹیو ہے، یعنی کہ ماضی میں وہ جا کے لاگو ہو سکتا ہے؟ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ ابھی ریسنٹلی ایک ججمنٹ آئی ہے جس میں 8 ججوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، قانون جو ہے وہ ریٹروسپیکٹیولی چینج نہیں کر سکتا، وہ صرف پروسپیکٹیو یعنی مستقبل کے لیے اپلائی کرے گا اور ماضی کی جا کے ججمنٹس کو تبدیل نہیں کر سکتا. اس کو دیکھتے ہوئے میں کہوں گا کہ عدالت جب تک اپنا فیصلے کو تبدیل نہیں کرتی تب تک وہ تاحیات نااہل ہوں گے. اس لیے میرا خیال ہے جن صاحبان نے کہا ہے یا وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ جا کے اس چیز کو اس کی تشریح کرنی پڑے گی اور سپریم کورٹ سے ایک ججمنٹ لینی پڑے گی، تب تک جب تک ججمنٹ نہیں آتی اور وہ ججمنٹ تبدیل نہیں ہوتی، از خود یہ قانون جو ہے وہ اس ججمنٹ کو سیٹ اسائڈ نہیں کرے گا. علی ظفر، آپ کا بہت شکریہ فار گیونگ اس ٹائم. اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں محسن بیگ صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، لندن میں ہیں اس وقت، ہیں کنیکٹڈ. چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آگے ذرا بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا کوئی رویوں میں تبدیلی آ رہی ہے. یہ جو خاص صاحب کو کچھ ریلیف ملی ہے، کیا آپ کو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ آج کل جو فیصلے ہیں وہ پولیٹیکل پوائنٹس پہ زیادہ ہیں بجائے اس کے پوائنٹس آف لا؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. میں کہتا ہوں صاحب کو اپڈیٹ کر دوں، مظاہر علی نقوی صاحب کا جو اجلاس چل رہا تھا جوڈیشل کمیشن کا، وہ پتہ لگا ابھی تھوڑی دیر پہلے ختم ہوا ہے. یہ کوئی 2:30-3 بجے شروع ہوا تھا، پھر یہ کوئی 5 ساڑھے 5 1 گھنٹے کی بریک ہوئی، پھر دوبارہ چلا. جتنے شکایت کنندگان تھے سب کو بلا کے سنا گیا، اس پہ ساری بحث ہوئی. کل بھی یہ 4-5-6 گھنٹے چلا. اب باقی ابھی ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں، کل جا کے آئے گا. اور یہ انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ باقی تو جو مذاق بنا ہوا ہے اس ملک میں، ہر چیز میں مذاق بنتی جا رہی ہے. خود جج صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان اور سینئر اور جسٹس سردار طارق پہ سیریس الزامات لگائے، باعث ہونے کے، کریڈیبلٹی کویسچننگ، سارا کچھ وہ بھی چل رہا ہے. صدر صاحب پیلسٹینین پریزیڈنٹ سے بات کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جی ہمارا ہمیشہ سے اسٹانس ہے 2 اسٹیٹ سولوشن. ان کو کہتے ہیں لگتا ہے اب سولوشن 1 اسٹیٹ سولوشن ہے. پھر بعد میں سارے پیچھے ہو کے اپنے الفاظ، کچھ پتہ نہیں کون کس کو کیا کہتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. نہیں ہوئے میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں. آپ ذرا آ جائیں ادھر. محسن صاحب یہ تو پہلے بتائیں، آج بڑی ریلیف ملی ہے خان صاحب کو، اگرچہ خود ان کے لائر بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیمپرری ریلیف ہے سب کچھ. یہ تو نہیں ہو رہا کہ تھوڑی سی نرمی نظر آ رہی ہو، کوئی مزاج بدل رہے ہیں خان صاحب کے بارے میں؟ بہت شکریہ مالک صاحب. میرا نہیں خیال کہ عدلیہ میں یا کسی اور محکمے میں مزاج بدلا ہوگا. ٹھیک ہے اگر ان کو ریلیف ملا ہے، پہلے بھی ان کو ایکسٹرا آرڈنری ریلیف مل رہے تھے. یہ لیٹلی کچھ تھوڑا سا عدلیہ نے میرے خیال میں بہیو میرٹ پہ کیا ہے، تو دوسری سائڈ سے شاید شور اٹھا ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر ریلیف ملا ہے تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. جیل ٹرائل پہلے بھی بہت بار ہوئے ہیں، اس کی بہت سارے ایگزامپلس موجود ہیں. اسپیشل ٹرائلز بھی لوگوں کے ہوئے ہیں، اسپیشل جگہوں پہ ہوئے ہیں. جگہ کا تعین کرنا عدالت، اور یہ تو ہم نے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، عدالت تو کہیں بھی لگ سکتی ہے. نہیں وہ تو ہے سارا، یہ تو ٹیکنیکل گراؤنڈز پر ریلیف ملی ہے. لیکن یہ بتائیں آپ کی انفارمڈ اسیسمنٹ کیا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ 8 فروری سے پہلے ہو جائے گا سائفر والا؟ میرے خیال میں ہو جائے گا جی. اور یہ ویسے بھی جسٹس ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کئی لوگوں کو انہوں نے بڑے اسپیڈی ٹرائلز کر کے سزائیں دی ہیں. اور اصولی طور پر یہ لنگر آن کرنا، ڈیلے کرنا، یا وکلا جس قسم کی ٹیکٹس استعمال کر کے ڈیلے لیتے ہیں، یہ غلط ہے. اور یہ عدالتوں کو چاہیے کہ سارے مقدموں میں، پرٹیکولرلی اس میں نہیں، لیکن مجھے اس میں لگ رہا ہے کہ یہ شاید جو آپ نے ڈیٹ بتائی ہے اس سے پہلے شاید اس کا فائنل ہو جائے.
کیونکہ اس میں لمبا چوڑا ڈیفنس نہیں ہے. میں ابھی مظہر سے پوچھتا ہوں کہ مظہر کی پیپلز پارٹی پہ، مظہر انسائکلوپیڈیا ہے پیپلز پارٹی پہ بھی اور ایم کیو ایم پہ بھی، لیکن مظہر پہ جانے سے پہلے ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی بھی بڑی دوستی ہیں، یہ اچانک پیپلز پارٹی بلاول صاحب کیوں ایسا لگتا ہے کہ چھت پہ چڑھ گئے ہیں؟ میاں صاحب نے ایم کیو ایم کو بھی رام کیا، پی ڈی اے ان کو باپ پارٹی توڑ دی گئی ان کے لیے، انڈیپینڈنس بھی، ساؤتھ پنجاب بھی ان کو ڈلیور ہو رہا ہے، صرف جی ڈی اے رہ گئی ہے. آئی مولانا صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہم ساتھ چلیں گے اور یہ کریں گے سیٹ ایڈجسٹمنٹس، اور بلاول کو بھی انہوں نے ذرا سخت زبان استعمال کی. یہ بلاول کسی ان ریئلسٹک آبجیکٹو کو پرسیو کر رہے ہیں یا ان کو جنرلی ناراضگی اور وہ اپنا بھاؤ بڑھا رہی ہے پیپلز پارٹی؟ مالک صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے. اچھا مالک صاحب، بیسیکلی میرا خیال میں جو کچھ بھی وہ جلسوں میں کہہ رہے ہیں وہ ان کا پوائنٹ آف ویو اس لحاظ سے مجھے ویلڈ نہیں لگتا، کیونکہ دیکھیے وہ ہر جگہ جلسے کر رہے ہیں، اوپن فیلڈ ہے ان کے لیے. اگر کسی اور پارٹی کو اجازت نہیں مل رہی اور ان کے لیے 144 بھی لگا دیا جاتا ہے، اور جو ہماری نہیں، میں یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں کیوں کر رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں آپ کی ایک بات تو وہی ہوگی بھاؤ، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے شو میں پہلے بھی کہا تھا یہ سارے اسی ٹینٹ کے نیچے ہوں گے جس کو لیڈ نواز شریف صاحب کر رہے ہوں گے، کیونکہ اس دفعہ بالکل بظاہر ہے، اور میں تو کہہ بھی چکا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ انہوں نے بنانی ہے، اور اس میں تقریباً سب شامل ہوں گے. اور یہ جو باپ پارٹی ہے اس کو ڈیوائیڈ بھی اس طریقے سے کیا گیا، آدھے کچھ لوگ ابھی آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے وہ پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے. تو بلاول صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی اس طرف جھکاؤ، دیکھیں پنجاب جس کے پاس ہے، جو ون کرتا ہے پنجاب، فیڈرل میں گورنمنٹ وہی بناتا ہے، بہت بڑا صوبہ ہے، وہاں سے اگر وہ 100 پلس سیٹیں یا جو بھی آپ کہہ لیں 150 سیٹیں بھی ان ساری ملا کے پنجاب مین چنک لیتے ہیں، تو باقی صوبے میں تھوڑا تھوڑا لے کے تو گورنمنٹ وہ پنجاب والی بنائیں گے. سندھ والے جب تک پنجاب میں اپنا ان روڈز نہیں کریں گے، بلاول صاحب کے پی کے چلے جائیں، بلوچستان چلے جائیں، وہ تو بڑی دور کی بات ہے، وہ تو بڑی دور کی بات ہے. مظہر سے اس پہ لیتے ہیں. مظہر مجھے ایک بات بتائیں، جس طرح پاور پالیٹکس کے پتے لگے ہوئے ہیں، بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے کہ چوتھی باری پرائم منسٹر بنتے نظر آ رہے ہیں، انلیس کوئی ٹیکنیکلی فائلنگ آف ڈاکیومنٹس کے وقت ریٹرننگ افسر صاحب ہاتھ نہ کر دیں نواز شریف صاحب کے ساتھ، تو لگ تو رہا ہے کہ گیم بڑی آبویس ہے. اور جیسے اپنا محسن صاحب نے بھی کہا پنجاب میں ہی ہونا ہے، پنجاب میں اسٹرینتھ نہیں ہے پیپلز پارٹی کی. یہ اتنا ہائی پچ کیوں لے کے جا رہے ہیں بلاول؟ بہت ہی ذرا انہوں نے کام اٹھا دیا. مالک کو یہ میرا خیال ہے 1 ہفتے پہلے میں نے آپ ہی کے شو میں شاید یہ بات کی تھی کہ کچھ مہینے پہلے جب زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی دبئی میں ملاقات ہوئی تھی تو وہ ناخوشگوار نوٹ پر ختم ہوئی تھی، اور وہ ملاقات ہوئی اسی بات پر تھی کہ اگلا وزیر اعظم کون ہوگا. جو پیپلز پارٹی کی انڈرسٹینڈنگ تھی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو پیپلز پارٹی نے ویسے ہی تو شہباز شریف صاحب کو نہیں سپورٹ کر دیا تھا، یا مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ کو نہیں سپورٹ کر دیا تھا کہ جی آپ کا کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے پرائم منسٹر. ظاہر ہے وہ زرداری صاحب بھی 2023 ظاہر پہلے تو 2023 میں ہی الیکشن ہونے تھے اکتوبر میں، وہ یہی سمجھ رہے اور یہی انڈرسٹینڈنگ تھی غالباً کہ جو اگلا وزیر اعظم ہوگا وہ پیپلز پارٹی سے ہوگا. یہ جو ہو سکتا ہے کہ کیونکہ آپ کی ظاہر ہے کوئی ڈائریکٹ اس سے تو بات نہیں ہے، لیکن جو مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ اسی نوٹ پر ہوئی تھی کہ میاں صاحب نے زرداری صاحب کو خود یہ کہا تھا کہ جب بلاول کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہیں وزیر اعظم ہو سکتا، اور وہیں پر پھر وہ بات اینڈ ہو گئی تھی. اور اس کے بعد جو بھی ہیں، جو بھی اطلاعات ہیں، خبریں ہیں مقتدر حلقوں کے حوالے سے، دوسروں کے حوالے سے، وہ بات چیت نواز شریف صاحب سے ہی ہو رہی ہے، وہ بات چیت اس طرح زرداری صاحب سے نہیں ہو رہی. اور جو یہی نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو وہ ایک پارٹنر کے طور پہ تو ضرور رکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کنٹینیوٹی نواز شریف صاحب چاہتے ہیں. اور کنٹینیوٹی کا مطلب یہ ہے کہ پچھلا وزیر اعظم بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا، وہ تھا، اور آئندہ آنے والا وزیر اعظم بھی نون لیگ کا ہوگا.
یہ لگتا یہ ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ایک طریقے سے انڈکلیئرڈ نہیں تو یہ جیسے جیسے ہم پہلے بھی بات کرتے رہے، ابھی محسن بیگ صاحب نے بھی کہا کہ جی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سارے ایک ہی ٹینٹ میں ہوں گے، اور نظر بھی ہمیں یہ آ رہا ہے کہ کولیشن گورنمنٹ بنے گی. تو بلاول جو اتنی ہائی پچ پہ لے کے جا رہے ہیں کہ کل کو انہوں نے اسی اس کے اندر بیٹھنا ہے کولیشن میں، تو ان کے لیے بہت زیادہ شرمندگی کا یہ سامان پیدا نہیں کریں اپنے لیے. مالک پی ٹی اے پیپلز پارٹی کا ایک مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بھی ٹارگٹ ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی کا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے لوگ جو پنجاب میں پی ٹی آئی میں گئے تھے وہ اسی بنیاد پر گئے تھے کہ انہوں نے نون لیگ کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا. 2008 سے اور 2013 میں جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی فرینڈلی اپوزیشن ہوئی تھی، وہ ہوئی تھی، اس سے پیپلز پارٹی کا جو ووٹر تھا، بڑی تعداد میں ووٹر تھا، وہ پی ٹی آئی میں چلا گیا تھا. پیپلز پارٹی پنجاب میں اگر باؤنس بیک کرنا چاہتی ہے تو اس کی لڑائی نون لیگ سے ہی ہوگی، اور نون لیگ سے لڑائی ہوگی. ہو سکتا ہے کہ امیڈیٹ رزلٹ ان کو نہ ملے، لیکن آئندہ آنے والے وقت میں جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لڑائی شارپ ہوگی، اور عین ممکن ہے کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے تحت گورنمنٹ میں نہ جائے، مرکزی حکومت میں نہ جائے، تو اس چیز میں پیپلز پارٹی کو سیاسی طور پہ فائدہ ہوگا. اگر یہ حکمت عملی ہے پیپلز پارٹی کی تو یہ بری حکمت عملی نہیں ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کو اگر اپنے ووٹر کو، اپنے ورکرز کو پنجاب میں واپس لانا ہے، اور پی ٹی آئی کے بارے میں ایک غیر یقینی صورتحال ہے، تو میرا لیکن اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے مظہر بڑا حوصلہ بھی چاہیے. محسن صاحب کیا جو مظہر کہہ رہے ہیں میکس آل دی پولیٹیکل سینس. سندھ تو ان کے پاس ہوگا. دیکھیے سندھ میں جو بھی کوشش ہو لی، بات سنیں، سندھ راول پنڈی سے بہت دور ہوتا ہے، اسلام آباد میں آپ ہوتے ہیں تو آپ سوچے قریب ہوتے ہیں، مظہر اتنا آسان نہیں ہے. محسن صاحب کیا آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی کراچی میں بیٹھے گی یا اسلام آباد میں بیٹھنا چاہے گی تاکہ ٹوئن سٹیز میں بھی ٹھیک رہے، یا آپ کے خیال میں یہ سارا شور ڈال کے ان میں مالک پیپلز پارٹی کو اگر کراچی سمیت سندھ مل گیا تو پیپلز پارٹی مرکز میں مسلم لیگ نون کو بہت ٹف ٹائم دے سکتی ہے. وہ تو لگتا ہے مل جائے گا تو پیپلز پارٹی کر رہی ہے. پھر اچھا جی، مدر صاحب نے جو بات کی ہے نا، تو مالک صاحب بیسیکلی جو دبئی کی میٹنگ کی بات کر رہے ہیں، اس میٹنگ میں کچھ اور بھی لوگ تھے، اور جنہوں نے بڑا واضح زرداری صاحب کو، بلاول صاحب بھی تھے اس میٹنگ میں، انہوں نے بتا دیا کہ آنے والا روڈ میپ کیا ہوگا. اور اس کے بعد تھوڑا سا زرداری صاحب آف ٹریک ہوئے، لیکن مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اتنا ایزی نہیں ہے کہ واپس سندھ بھی ان کو ملے. جب اگر دوسرے لوگ جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ سندھ میں بھی ان روڈز ایسے کیے جائیں کہ پوری پاور 15 سال سے جو یہ انجوائے کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، تو وہ غلط ہے، اور وہ سارا کچھ ان کو پہلے بتا دیا گیا تھا. اب بلاول صاحب جو لائن لے رہے ہیں، میرے خیال میں ان کی آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے زرداری صاحب کی اور بلاول صاحب کی، وہ اتنی میرے خیال میں ایک پیش پہ نہیں ہے. ادروائز جو گراؤنڈ ریالٹی ہے مالک صاحب، وہ یہی ہے. اگر آپ نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے تو سندھ ایزی آپ کو چلنے نہیں دیا جائے گا. اور سندھ میں جو مدر صاحب کو تو پتا ہے جو سسٹم ہے اور جس طریقے سے وہاں آپریٹ کیا جاتا ہے، وہ پورے پاکستان کو ڈسٹرب کرتا ہے. اور پورے پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی کراچی سے موو آؤٹ کر رہی ہے، وہ اس سسٹم کی وجہ سے کر رہی ہے. اس کا کوئی فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی ایسا نہیں کیا ایسے اقدامات. تو ایسے میں میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ سارے آنے والے دنوں میں، کیونکہ جو فورسز ڈیسیژن میکرز ہمارے یہاں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ایک کو تو جیل میں رکھا ہے، باقیوں سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ معاملات جو انڈرسٹینڈنگز ہیں یا طے شدہ معاملات ہیں، اگر ان کو کراچی سندھ چاہیے تو ان کو اسلام آباد میں بیٹھنا ہوگا. آپ یہ کہہ رہے ہیں محسن بیگ صاحب. اور وہ سٹیبلٹی چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، اور اگر جو ہمارے مسائل ہیں پاکستان کے، اس کو تھوڑا سا بہتر انداز میں حل کیا جائے اور آگے چلا جائے. نہیں تو یہ نظر آتا ہے کیا ہمیں زرداری صاحب دوبارہ صدر بنتے نظر آتے ہیں؟
محسن مجھے یہ بتائیں یہ کیسے جو بھی لوگ یہ سوچ رہے ہیں جی مظہر جی تو اگر جو بھی لوگ یہ سوچ رہے ہیں تو کیا اگر آپ ایک طرف پیپلز پارٹی فرض کریں پیپلز پارٹی وہ پوزیشن لے لیتی ہے جو بلاول لے رہے ہیں پیپلز پارٹی ایک سخت پوزیشن لے لیتی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہی ہو سکتا ہے نا کہ سندھ میں پیپلز پارٹی مخالف ایک اتحاد بنا کے مینوورٹ کر کے کیونکہ گراؤنڈ پہ تو وہ حکومت نہیں بن سکتی لیکن اگر ایک بن جاتی ہے حکومت پیپلز پارٹی ایک اپوزیشن ریزسٹنس پارٹی بنے گی اپوزیشن کرے گی سخت اپوزیشن کرے گی پی ٹی آئی اپوزیشن کر رہی ہوگی کیا ملک میں دو بڑی جماعتیں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو سسٹم سے باہر رکھ کر کیا آپ ملک میں سیاسی استحکام لا سکتے ہیں؟ مظہر صاحب میں آپ کو ایک جواب دیتا ہوں یہ تھوڑا سا ڈسٹربنس آ رہی تھی بہرحال مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جی جب یہ زرداری صاحب کو پتا چلا اور آپ کراچی میں ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ سسٹم کے خلاف انہوں نے جب آپریٹ شروع کیا اور 62+ لوگوں کا انہوں نے سٹاپ لسٹ میں یا ECLs میں ڈالا اور کچھ لوگوں کو اریسٹ بھی کیا تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں زرداری صاحب نے جو پاکستان کے مین ادارے کے ہیڈ ہیں ان سے بھی ملاقات کی شہباز صاحب کے پاس بھی جا کے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے خلاف آپریشن ہوئے بلاول صاحب کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ہاں بھی بہت سکیلٹنز ہیں بہت ساری ویکنیسز ہیں بہت ساری چیزیں حکومت کے علاوہ بھی آپریٹ ہو رہی ہیں تو وہ شاید بلاول صاحب کو نہیں پتا لیکن باقی سب کو پتا ہے تو اس میں بھی انہوں نے کہا ہمیں ہیلپ چاہیے۔ محسن صاحب یہ خبر آپ کی بالکل ٹھیک ہے کیونکہ یہ خبر میں نے اگست میں بریک کی تھی اور میں نے کہا تھا چاولہ صاحب سے شروع ہوگا کام اور سلیم برادری وغیرہ سارے آئیں گے اس میں۔ مالک صاحب وہ رک گیا وہ رکا کیوں اس کی وہ کوئی وجہ تو ہوگی نا کہ وہ کیوں رکا۔ ایک دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ شروع جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا عمران خان کی گورنمنٹ کے خلاف تو اس وقت بھی ایک میٹنگ کا میں ابھی آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں میں نام تو سارے نہیں بتا سکتا اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ زرداری صاحب قابل قبول نہیں ہے اور زرداری صاحب نے اگر آنا ہے تو وہ آئے پرانی اپنی سیٹ پہ وہاں ہم کچھ کر کے دے سکتے ہیں اور ابھی بھی میرا خیال میں جو ارینجمنٹ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ آپ اگر آنا چاہیں تو اوپر والی سیٹ پہ جو الوی والی سیٹ ہے اس پہ آپ آ سکتے ہیں۔ تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو وہ کمپین چلا رہے ہیں جو بیانیہ انہوں نے جلسوں میں بیان کیا ہے وہ ریئلسٹکلی ہے نہیں ایسا ہے نہیں۔ آپ اگر پی ٹی آئی لاسٹ کویشچن میرا وقت بالکل ختم ہونے والا آپ دونوں سے 10 سیکنڈ میں محسن آپ کے خیال میں کس کی بات بیانیہ اینڈ میں پریویل کرے گا؟ کیا بلاول کی یہ پوزیشن ہے کہ ان کی بات سامنے آئے پارٹی قبول کرے بیانیہ کہ زرداری صاحب کا کرے گی؟ دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب سمجھ بوجھ رکھتے ہیں ان کو وقت کی حالات کی نزاکت کا پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کس طریقے سے چلنا ہے۔ منور اگر آپ زرداری صاحب کو پیپلز پارٹی سے مائنس کر دیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب اس پارٹی کو چلا سکتے ہیں اور حکومت بنا سکتے ہیں اور یہ سارے معاملات وہ ڈیل کریں گے؟ مظہر ویری کوئکلی بالکل 10 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ پش کمز ٹو شو بلاول کی بات پارٹی اپنائے گی کہ زرداری صاحب کی؟ دیکھیں مجھے سندھ میں اینٹی پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنتی ہوئی لگ نہیں رہی۔ کوئی آپ ایک دم بہت ہی لمبا جھرلو پھیر دیں تو الگ بات ہے۔ پنجاب میں آلریڈی ایک جھرلو چل رہا ہے۔ ظاہر ہے پنجاب میں نون لیگ کی آج وہ پوزیشن نہیں ہے جو 2013 میں نون لیگ کی، ایون 2018 میں جو نون لیگ کی پوزیشن تھی، ایون مارچ 2022 تک جو نون لیگ کی پوزیشن تھی وہ آج گراؤنڈ پہ نہیں ہے پوزیشن۔ نہیں بٹ I have to close the show. I have to close. مظہر I have to close the show. اینڈ میں بات کس کی مانی جائے گی؟ زرداری صاحب کی کہ بلاول کی؟ پارٹی باقی پارٹی میں نام لیں۔ دیکھیں زرداری صاحب ظاہر ہے ایک ڈرائیونگ سیٹ پر ضرور اپنی پیپلز پارٹی کی بات کہہ رہا ہوں لیکن بلاول میرے خیال میں بلاول کی طرف سے اسٹرانگ ڈسنٹ آئے گا۔ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ ناظرین ساری آپ نے باتیں لیگل سٹڈی سے بالکل ٹائم نہیں ہے کہ میں کنکلوژن بھی دوں سو چلیں اس بار صرف اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔